अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सूरह कहफ की तफसीर का आगाज़ कर रहे हैं आयत नंबर 1 से। जैसा कि मैं इसकी शान नज़ूल और कुछ डिटेल तो आपको बता चुकी हूँ, कुछ छोटी सी बातें हैं जो मज़ीद मैं आपको बताती हूँ कि मक्की सूरत है। 62 के 8वें और 10वें साल की दरमियानी मुद्दत में नाजिल हुई सूरह अल-गाशिया के बाद। ठीक है, इसके नाम के बारे में भी बता दूं कि कहफ कहते हैं गार को, और गार भी कहते हैं गार को। गार भी अरबी का लफ्ज़ है, कहफ भी अरबी का लफ्ज़ है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? कहफ कहते हैं खुला हुआ गार, जिसका मुंह भी काफ़ी बड़ा खुला हुआ, अंदर से भी कुशादा, और अगर ये तंग हो तो फिर इसे गार कहेंगे। ठीक है, सूरत का आगाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। सूरह बनी इसराइल में आखिरी आयत थी वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और कह दीजिए कि सब तारीफ अल्लाह के लिए ही है। ठीक है, और यहाँ पर इब्तिदा क्या हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, यानी वहाँ जो हुक्म दिया गया है यहाँ उसकी तामील हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सूरह फातिहा में जब मैंने आपको करवाया था तो इसकी बहुत मैं डिटेल आपको बता चुकी हूँ, कुछ मुख्तसरन थोड़ा सा भी यहाँ पर भी बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि कुरान में 38 बार अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ आया है, 38 दफ़ा। अब इस सूरत के फ़ज़ाइल कुछ हैं जो मैं क्या हदीस की रोशनी में वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस सूरत की इब्तिदाई 3 आयत पढ़ता रहेगा वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, जबकि सही मुस्लिम में है कि 10 आयत जो याद कर लेगा वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। कुछ अहादीस ऐसी भी मिलती हैं जिनमें आखिर की 10 आयत का भी जिक्र है, लेकिन ज़्यादा मुस्तनद जो अहादीस हैं उनमें शुरू की 10 आयत का जिक्र है। तो फितना दज्जाल से महफूज रखने वाली जो ये 10 आयत हैं, इनको हम इंशाअल्लाह ताला याद करेंगे, 3-3 करके याद करेंगे। आपको पता है कि आपके पास जो है 3 हफ्ते हैं होते हैं इसके सबक के, तो 3 हफ्तों में इंशाअल्लाह ताला आपको 9 याद हो जाएंगी आयत, और एक आयत जो है वो तो आपको याद ही है, पहले ही दुआ की शक्ल में याद करवा दी थी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये याद है ना आपको? बाकी 3-3 आयतें याद करना हफ्ते में कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये इसलिए कि ये फितने दज्जाल से महफूज रखने वाली है, और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू सईद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़े तो 2 जुमों के दरमियान उसके लिए नूर रोशन बन जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 जुमों यानी जुमे के दिन पढ़ने का बात यह कि देखिए जुमे के दिन जो है ना, यानी जुमेरात की शब से, जुमेरात की शब इशा के बाद से जुमे की शब शुरू हो जाती है। तो जुमे की शब आप जुमेरात को इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सके तो फजर की नमाज के बाद जुमे के दिन पढ़ सकते हैं। अगर उस वक्त भी नहीं पढ़ी तो 10-11 बजे अगर आप चाश की नमाज पढ़ते हैं तो उसके साथ पढ़ लें, वरना वैसे ही पढ़ लीजिए। कोशिश ये करिए कि या तो रात को पढ़ें या ज़ोहर की नमाज से पहले पहले पढ़ लें। लेकिन अगर मसरूफियत या काम की वजह से या किसी और वजह से नहीं पढ़ सके किसी हफ्ते, तो जुमे की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। असर तक इसका वक्त रहता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इसको ज़ोहर की नमाज से पहले या ज़ोहर की नमाज के साथ पढ़ लें। और इसमें एक सहाबी का वाक़या भी है कि जो मैं मुख्तसर करके आपको बताती हूँ कि उनका वाक़या है कि वो एक दफ़ा रात को सूरह कहफ की तिलावत इसी तरह कर रहे थे कि उनको अपने घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आई जो बाहर सहन में बंधा हुआ था, और उन्होंने जब झांका तो देखा कि ऊपर एक साइबान सा जो यानी बादलों का जो है वो उनके घर के ऊपर है, और उसमें से रोशनी सी फूट रही है। तो वो डर गए और उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सकीनत है। सकीनत क्या होती है? सुकून क़ल्ब।
اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی یہ نعمت ہے کہ جو سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے اس طرح سے تمہارے گھر کا اس نے بے صاحبان کی طرح سایہ کیا تھا. تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو ہے وہ نور اور روشنی جو ہے وہ کسی بھی پڑھنے والے کے لیے، یعنی جو بھی پڑھے اس کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں. تو اس کو اپنا معمول بنائیں. مجھے ویسے تو اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ تقریباً سبھی پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر کچھ لوگ نہیں پڑھتے یا ارریگولر ہیں تو اب اس کو اور زیادہ پابندی سے ہر جمعے کو ضرور ضرور پڑھیں. الحمدللہ الذی، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے، الذی وہ ذات جس نے انزلہ نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتابہ کتاب کو، ولم اور نہیں، یجل بنایا، لہو اس کے لیے، ایوجا کوئی ٹیڑھا پن. ٹھیک ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے. حمد اللہ کی تعریف کو ہی کہتے ہیں. حمد اور کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی. کسی اور کی تعریف ہوگی وہ مدح ہوگی، مدح یا مدح جو بھی کہیں، میم دال ہے. ہم جو ہے نا وہ صرف اللہ کی تعریف کو کہا جاتا ہے، کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کی وہ تعریف جس میں شکر گزاری بھی شامل ہے، کیونکہ الحمد شکر کے لیے بھی آتا ہے اور الحمد تعریف کے لیے بھی آتا ہے. تو شکر بھی اسی کا ہے، اسی ذات کا جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اور دیکھیں ہم جو ہے وہ ایسی تعریف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم بھی ہے، محبت بھی ہے، تعظیم و تکریم کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہے، اور اللہ کا تھوڑا ایک خوف کا عنصر بھی ہے. یعنی ایک اپنے سے برتر کی جو خوف، وہ والا نہیں جو ڈر والا خوف نہیں، بلکہ ایک رسپیکٹ والا جو ہوتا ہے نا، کہ کہیں اس کو ہم اس ذات کو کوئی بات ہماری بری نہ لگ جائے، یہ والا خوف. ادب سے، احترام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیارے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں، اس کی حمد و ثنا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک ہم پڑھتے ہیں. جس سے، اور اس کے علاوہ ہم جب پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا، جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں. تو ایک صحابی جو ہے انہوں نے نماز میں پڑھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر اٹھنے کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ لپکے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے. یعنی اللہ کی تعریف میں جو یہ کلمات ہیں، یہ ان کو معمولی نہ سمجھیے، یہ بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح پیمانے کو بھرتی کے لیے کہتے ہیں نا، زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کی حمد و ثنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اس کے فرشتے، اس کی دوسری مخلوقات کم نہیں ہیں. اس کو ہماری حمد و ثنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے اس کی حمد و ثنا کرنے کی ضرورت، کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. اب دیکھیں دنیا میں اللہ پاک نے انسانوں کو مختلف ہنر، مختلف اللہ پاک نے قابلیت، علم سب دیے ہے نا لوگوں کو. کوئی بہت اچھا بولتا ہے، کوئی بہت اچھا لکھتا ہے، کوئی بہت اچھا علم کے حساب سے ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی میتھمیٹیشین ہے، کوئی کھانا بہت اچھا بناتا ہے، کوئی کسی کو اللہ نے کپڑے بہت اچھے سینے کاٹنے کا ہنر دیا ہے نا. سب مختلف دنیاوی علوم، دنیاوی جو ہنر ہیں وہ دیے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک آدمی جو بہت اچھے کھانے بناتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی دوسرا ہے جو اس سے بھی اچھے کھانے بناتا ہے. پھر سائنسدان ہیں، کوئی ایجاد کرتے ہیں، بڑی ریسرچ کرتے ہیں، بڑی اس میں علم حاصل کرتے ہیں، تحقیق، اور اس کے بعد کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ ریسرچ، ان سے بھی زیادہ آگے نکل کے اس کو اور امپروو کر دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ 100 سال تو چھوڑ دیجئے، آپ پچھلے 20-30 سال کے اندر اندر ٹیلی فون کی اس میں ہی آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے.
ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نئی ایجاد آتی ہے جو کہ پچھلی کو اس سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے. تو پھر اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ قابل تعریف تو وہ ہیں، وہ سب انسان ہیں جو کسی طرح کے بھی ہنر یا علم کے مالک ہیں، جن کو اللہ نے کوئی بھی صلاحیت دی ہے، وہ سب قابل تعریف تو ہیں، لیکن ان کی تعریف جو ہے وہ محدود ہے، ایک لمٹ میں ہے، ایک حد میں ہے. اس سے آگے کوئی دوسرا بھی آ سکتا ہے اور اس کی بھی تعریف اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے آگے بڑھ کے کسی کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنی قدرت میں، اپنی رحمت میں، اپنے بندوں پر شفقت میں، اپنے غضب میں یکتا ہے. اس کے جیسی کوئی دوسری نہ ہستی ہے، نہ اس کے جیسے اور کوئی ایسا ہے کہ جو ایسے اختیارات کا مالک ہو. انسان کی تخلیق سے لے کر اس کو اس دنیا میں بھیجنے، یہاں بسانے، یہاں اس کے لیے انتظامات، کائنات کو کس طرح سے اس کے لیے سجانا، دنیا کو کس طرح اس کے لیے بارونق بنانا، رنگ و روشنی سے بھرنا، طرح طرح کی خوشبوئیں، طرح طرح کے انعامات کی شکل میں غذا کے لیے چیزیں، اور کیا کیا اللہ کی قدرت کی ہم تعریف کریں کہ جس طرف نظر اٹھائیں تو سبحان اللہ ہی کہنا چاہیے کہ کیا کیا ہمارے سامنے اللہ کی قدرتیں بکھری ہوئی ہیں، جس کے بغیر انسان کا اس دنیا میں جینا، اس دنیا میں زندگی گزارنا ناممکن تھا. تو ایک ایسی ذات جو کہ پرفیکٹ ہے، کیونکہ دیکھیے دنیا میں ہم بے شک کسی کو کہہ دیں، کسی کی بات کو کہہ دیں کہ بڑی پرفیکٹ بات ہے، یا کسی انسان کے لیے کہہ دیں کہ بڑا پرفیکٹ ہے، لیکن وہ پرفیکٹ جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے. اس کی وہ دنیاوی لحاظ سے ہم اس کو پرفیکٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ آخری حد نہیں ہے، اس سے آگے بھی کوئی نکل سکتا ہے اور نکلتا ہے. واحد اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا، جس کے آگے تو خیر نکلنا نعوذ باللہ وہ تو بات سوچ ہی نہیں سکتے، اس کے سامنے بھی کوئی نہیں آ سکتا، اس کے مقابل بھی کوئی نہیں آ سکتا، اس کے جیسا کرنے کا کسی ایک چیز میں، کسی ایک فیلڈ میں. اللہ تو ہر فیلڈ اور ہر چیز میں اللہ پاک کی قدرت اور اختیارات اور اس کے ہمیں جلوے نظر آتے ہیں نا. کسی ایک چیز میں بھی کوئی اس کے لیول تو دور کی بات ہے، کچھ ایک ادنیٰ سے کوشش بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر تعریف کے لائق کون ہوا؟ جو کہ واقعی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اور تمام حمد و ثنا جو ہیں وہ اسی کو زیب دیتی ہیں. اس کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے ہمیں یاد کرنا چاہیے، پکارنا چاہیے، اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس کی تعریفیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے ہی تعریف کے قابل. اور اس کی تعریف میں تعظیم و تکریم کے ساتھ ساتھ محبت بھی شامل ہونی چاہیے، ایسی تعریف جو ہمارے دل سے نکلنی چاہیے. اس ذات کے بارے میں یہاں ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ ذات جو کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، علم میں، اختیارات میں، کمالات میں، صفات میں، تخلیق میں، اس کے لیے ہی تمام حمد و ثنا ہے، تمام عزت و تعظیم ہے، محبت ہے. اس ذات نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. سب سے پہلے علی عبدہ، اپنے بندے پر. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علی محمد، بلکہ کہا اپنے بندے پر. کیوں کہا؟ آپ کو میں نے پچھلی ابھی ایک دو سبق پہلے کچھ آیات تھیں جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے مخاطب کیا ہے کہ عبادی کہہ کے، کہ میرے بندے. تو میرے بندے کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے بندے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پیار بھی ہے اور اس میں ایک حق ہے، ایک محبت بھرا حق ہے کہ یہ میرے بندے، یہ میری نافرمانی نہیں کریں گے، میرے بندے ہیں، میرا کہنا مانیں گے. شیطان سے کہتا ہے نا کہ یہ میرے بندے جو ہیں ان پر تمہارا نہیں زور چلے گا. تو اللہ کا بندہ ہونا جو ہے نا یہ بڑی ہی عزت و اکرام والی بات ہے کہ جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. آپ دیکھیں نا بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
بندہ کس کو کہتے ہیں؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں اصل میں غلام کو. یہ غلام کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ غلام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا. اب آج کل تو خیر وہ سسٹم نہیں رہا لوگوں کو خریدنے اور بیچنے کا، گو کہ کہیں کہیں ابھی بھی یہ چوری چھپے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس طرح سے کھلے عام نہیں ہوتا. پہلے تو ہوتے تھے تو غلام کنیزیں جو ہیں وہ خریدی جاتی تھی، اور ان کو خرید لینے کے بعد اب ان کا مالک جو ہے ان پہ پورا اختیار رکھتا تھا. انہیں بھوک لگے، انہیں نیند آئے، اگر ان کا مالک کہتا ہے کہ نہیں تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے، جاؤ جا کے تم کھیتوں میں کام کرو، تمہیں سونا نہیں ہے آج، تم جاؤ گھر کی چوکیداری کرو یا کوئی اور کام بتا دیا، تو وہ نہیں سو سکتے تھے. بھوک لگنے کے باوجود وہ نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے کہ اپنی کوئی مرضی ہی نہیں تھی. یہ ہوتی ہے غلامی. تو اب آپ جب بھی عبد کا لفظ سنیں تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اللہ کے اس طرح کے غلام ہیں. تو ایک غلام جو اپنے مالک اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ شادی بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے، وہ کوئی چیز بھی کسی سے اپنے گھر والوں سے اگر پتہ چل بھی جائے ملنے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ان کا اپنی زندگی پہ کوئی اختیار نہیں رہتا تھا، ان کو خرید لیا گیا تھا. تو یہ تو صرف ایک خریدنے والی بات ہے نا. اب آج کل کے دور میں آپ دیکھیں جیسے ہم لوگوں کے گھروں میں جو کام کے لیے لوگ آتے ہیں انہیں ہم نے خریدا تو نہیں ہوتا نا، لیکن لوگوں کا عام طور سے رویہ کیا ہوتا ہے، کس انداز میں بات کرتے ہیں. وہ اگر کپڑے دھونے جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تمہیں پہلے کہا ہے نا کہ پہلے برتن دھو. وہ کہ جی وہ میں کپڑے ذرا دھو لوں تو پھر میں برتن دھو لوں. نہیں، تمہیں کہا ہے کہ پہلے برتن دھو پھر کپڑے دھو، تو جاؤ پہلے برتن دھو. یعنی لوگوں کو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا کہ وہ کام اگر کوئی اپنی مرضی سے کر رہی ہے تو اس کو کر لینے دیں، بلکہ وہاں پر بھی اب جو بھی اس کے ریزن ہو، ضروری نہیں کہ غلط ہی انٹینشن ہو، اپنے حساب کتاب سے انسان کام کرواتا ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اگر کام کے پیسے دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کا کام کرے. یہ ہے مختصر بات. تو یہ تو ہم دنیاوی اس کو کچھ پیسہ دے کے کچھ اس کو اس کی ضرورت کا سامان دے کے ہم اس سے یہ کام کرواتے ہیں، وہ ہماری مرضی پہ چلتی. تو وہ انسان وہ کیسا غلام اس کو ہونا چاہیے جس کو کہ بنانے والا، دنیا میں بھیجنے والا، یعنی جس کو خریدا نہیں ہے، ذاتی اسی کی ملکیت ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی نے دنیا میں بھیجا ہے، اسی نے دنیا میں اس کے لیے تمام ضرورت کے سامان اسباب مہیا کیے ہیں، آرام اور آسائش زینت سب دنیا میں اس کے لیے اللہ پاک نے مہیا کر دی ہے. تو پھر اب اس غلام کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ایک ایسا غلام جس کی زندگی سے لے کر جو کچھ اس کو حاصل ہے، یعنی اگر اس کو گھر حاصل ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے، پھر اولاد ہے، رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، دوست ہیں، یہ رشتے ہیں، پھر ہر طرف اس کے لیے اللہ پاک نے ہوا چل رہی ہے جس میں وہ سانس لیتا ہے، سورج نکلتا ہے جس کی روشنی سے وہ دن روشن ہوتا ہے، اپنے کام کرتا ہے، اور سورج کی روشنی ویسے بھی انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. پھر رات ہوتی ہے تاریکی جس میں وہ آرام کرتا ہے، پھر طرح طرح کی فصلیں ہیں، میوے ہیں، پھل ہیں، پانی ہے، بادل ہیں، بارش ہے، کون کون سی نعمتیں ہیں. یہ سارے انتظامات اور یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ اس بندے کے لیے جو کہ ہے بھی اللہ کا، تخلیق بھی اسی کی ہے، سارے انتظامات بھی اسی کے، سب کچھ اس نے دیا. اب ایسے مالک کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے اس کے اگینسٹ، یعنی جو کچھ اس کو حاصل ہو رہا ہے اس کے بدلے میں اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سرکشی کرنا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے بات وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا. کھلم کھلا حکم عدولی کرنا، اللہ کے رسول جو کچھ بتا کے گئے ہیں اس کو سنی انسنی کرنا.
جو کتاب اللہ نے نازل کی اپنے بندے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب سے بیگانہ ہونا، اگر پڑھنا بھی تو صرف تلاوت کرنا، وہ بھی ہر ایک نہیں، ہر وقت نہیں، اور اس کو پڑھ سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا تو بالکل لگتا ہے کہ جیسے اس قوم اس امت نے اس کی ضرورت ہی نہیں اب سمجھتے کہ یہ حق ہے اس مالک اس آقا کے لیے ہم غلاموں کا کیا حق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا ہم پر کیا حق ہے۔ ایک مالک اپنے غلام کو خریدتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے یہاں کھڑے ہو سامنے میرے، ہاتھ باندھے وہ کھڑا رہتا ہے، نظریں جھکا کے کھڑا رہتا ہے، اس کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ آگے سے ہلے جلے بولے کچھ کرے جب تک کہ آقا اجازت نہ دے۔ ہم کتنے سرکش ہیں، جو دل چاہتا ہے بولتے ہیں، جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، اور انسان تو اتنا سخت نافرمان ہے کہ غلط الٹی سیدھی باتوں کو بھی اللہ سے منسوخ کر کے بتا دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ۔ تو کیا ایک غلام کا رویہ یہ ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت پیار سے اپنا بندہ عبد کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے تھے آپ، اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار بندے تھے، اللہ کے سب سے زیادہ احکامات پہ عمل کرنے اور چلنے والے بندے تھے، اس لیے اللہ کے بندے تھے۔ تو اللہ کا بندہ ہونا بہت بہت بڑا ایک درجہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو اللہ اپنا بندہ کہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، کسی پہ ہمیں بہت بھروسہ ہوتا ہے، کسی پہ ہمیں بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، یہ کبھی ہمارے خلاف نہیں بولے گا، یہ تو میرا ساتھی ہے، یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کسی کے سامنے میرے اگینسٹ بولے یا میرے لیے کوئی غلط بات کرے۔ اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو وہ شخص بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو مجھ پہ اتنا بھروسہ ہے۔ تو آپ سوچیں اللہ جب ہمارے لیے اگر یہ کہتا ہے کہ میرے بندے، میرے وہ بندے جو میرے کہے پہ چلیں گے وہ نہیں آئیں گے شیطان کے جال، تو کتنی خوشی اور فخر کی بات ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے نا۔ تو اللہ کا نے ایک کتاب نازل کی، کون سی کتاب؟ کتاب تو کوئی سی بھی کتاب ہے، الکتاب یعنی ایک خاص کتاب، اور وہ ہے یہ قرآن، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹیڑھ پن سے کیا مراد ہے؟ ٹیڑھا پن یہ ہے کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، سیدھی سیدھی صاف سمپل باتیں۔ ٹیڑھ پن کیا ہے کہ اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتنی دشوار کوئی احکامات بتا دیے کہ جن پہ عمل کرنا مشکل ہو۔ ایسی صاف سیدھے احکامات ہیں جن پہ عمل کرنا آسان ہے، جن کو سمجھنا آسان ہے، صرف اپنا وقت دینا ہے، اپنی صلاحیتیں دینی ہیں اور اس کو سمجھنا ہے، بس ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ تو پھر جب ٹیڑھ پن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ٹیڑھ پن کا اپوزٹ کیا ہے؟ سیدھا، درست، ایمن، بالکل سیدھی ہے، درست کرنے والی ہے۔ لینذرا تاکہ ڈرائے، باسن شدیدہ سخت عذاب سے، من لدن ہو اس کے پاس سے، ویبشر المومنین اور خوشخبری دے مومنوں کو، الذین وہ لوگ جو یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں اچھے، انا بے شک لہم ان کے لیے اجرن حسنا اجر ہے بہت اچھا۔ اب یعنی ٹیڑھا پن نہیں ہے تو ٹیڑھے پن کا اپوزٹ ہوگا نا، اگر کوئی ظالم نہیں ہے تو پھر رحم دل ہوگا نا، اگر کوئی جاہل نہیں ہے تو پھر پڑھا لکھا ہوگا نا۔ تو اگر اس کتاب میں ٹیڑھا پن نہیں ہے تو پھر یہ درست ہے، سیدھی ہے۔ تو درست ہے، سیدھی ہے، معتدل بھی اس کا ایک معنی کیا گیا ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ قرآن جو ہے یہ خود بھی سیدھا اور درست ہے، بلکہ پچھلی کتابوں میں جو کمی بیشی تھی اسے بھی مکمل اور درست کرنے والی کتاب ہے۔ ایک تو یہ بات ہے اس کی، دوسری یہ کہ لوگوں کے ایمان میں، کردار میں، اخلاق میں جو ٹیڑھ آ جاتی ہے، جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کو بھی سیدھا کرنے والی ہے۔ لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تب تو رکھ کرے گی نا ٹیڑھا پن۔ تو خود بھی یہ درست اور سیدھی ہے اور دوسروں کو بھی درست کرنے والی ہے۔ اور کیوں یہ کتاب نازل کی گئی؟ تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے سخت عذاب سے لوگوں کو ڈرایا جائے۔
کہ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، وہ اس کے سخت عذاب کا شکار ہوں گے۔ باسن شدیدہ سے مراد جو ہے نا سخت عذاب جو ہے وہ، اور دنیاوی بھی عذاب اس میں جو ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو دنیا میں یعنی بھوک یا خوف کی شکل میں، جنگ کی شکل میں، وہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو لوگوں کے جو اعمال ہیں اگر وہ درست نہ وہ کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں تو سخت عذاب کا شکار ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو۔ لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے اور صرف اچھے عمل کرنا کافی نہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی خوشخبری ہے ان مومنین کے لیے جو عمل کرتے ہیں اچھے، یعنی ایمان لائے اس کے بعد نیک عمل بھی کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایمان لانے کو ہی کافی سمجھا کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہماری تو شفاعت ہوگی، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اچھے کام کریں نہ کریں، جھوٹ سے باز آئیں نہ آئیں، غیبت سے باز آئیں نہ آئیں۔ اسی طرح سے نیک عمل کرنا، اچھے کام کرنا، لیکن ایمان نہ ہو اس کے ساتھ تو وہ بھی بیکار ہے۔ تو ایمان اور اس کے ساتھ نیک عمل کرنا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ایک چیز ہوگی اور ایک چیز نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ وہ حاصل نہیں ہوگا جو کہ جس کا کہ یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان بھی لائے اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے، یعنی اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے، نیک کام کرنے والے تھے۔ تو دیکھیں ہم وہی والی بات میں دوبارہ کہوں گی کہ جیسے ہم غیر مسلموں کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ بھی تو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، بلکہ بعض معاملات میں مسلمانوں سے بھی زیادہ آگے ان کے ہیں، سچ بولتے ہیں، جو بھی بات ہے وہ ان کے یہاں ملاوٹ، دھوکہ اور اس طرح کی چیزیں نسبتاً مسلمانوں کے مقابلے میں کم ہیں، تو پھر ان کی اچھائیاں، ان کی نیکیاں جو ہیں وہ جب وہ کیسے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی؟ تو بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ وہی والی بات جو بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بغیر میٹرک کی ایگزام کی رجسٹریشن کروائے، جب تک آپ رجسٹریشن نہیں کرواتے، آپ کا ایڈمٹ کارڈ نہیں آتا، آپ نے کتنی بھی اچھی تیاری کی ہو، کتنی بھی پڑھائی کی ہو، آپ کو کوئی پیپر دینے نہیں دے گا، اور آپ جب پیپر نہیں دیں گے تو آپ کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ تو بالکل سیم وہی بات ہے، عمل صالح کرنے کے لیے ایمان کی جو ہے نا وہ بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کی موجودگی میں جو نیک عمل کیے جائیں، اور خالی نیک عمل ہو ایمان نہیں ہے، ایمان ہے اور نیک عمل نہیں ہے، دونوں صورتوں میں بات کمپلیٹ نہیں ہوگی، اور وہ خوشخبری جو ہے جو مومنین کے لیے ہے، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ نہیں حاصل ہوگی۔ تو اس دھوکے، اس گمان میں نہ رہیں کہ صرف ایمان لانا، کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا کافی ہے، ہماری تو مغفرت ہونی ہی ہونی ہے۔ اپنے نیک عمل کے بعد یہ امید اللہ کی رحمت سے رکھیں کہ آپ کی شفاعت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ نیک عمل کرنے کے بعد، بغیر نیک عمل کیے کہ ہم جو بھی سچا جھوٹا زندگی میں لوگوں کو دھوکہ دینا، غلط کام کرنا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں غلط کام، لیکن ہمارے پاس تو بھائی لائسنس ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ہم جنت کے تو حقدار ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ تو ایمان، اصل میں ایمان کی بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ماننا۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا، نہ ماننا۔ تو ماننا کیا ماننا ہے؟ اللہ کی ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی بھی ماننا۔ تو صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، وہ تو زبانی کلامی ہے نا، آپ نے زبان سے کہہ دیا مانتے، لیکن اللہ کی جب آپ مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ کے دل تک ایمان پہنچ گیا ہے، آپ کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے، پھر وہ نیک عمل آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ کیا ہے وہ اچھا اجر؟ جنت انشاءاللہ تعالی۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کے انعامات ہیں اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے، اور وہ لوگ
ان کو ڈرایا جائے جو ایمان نہیں لاتے، جو نیک عمل نہیں کرتے، ان کے لیے سخت سزائیں ہیں، دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی بچ بھی گیا، اللہ نے کسی کو ڈھیل بھی دی ہے، تو آخرت کی تو موجود ہے، اس کے پاس سے، اللہ کے پاس سے سخت سزا ہے، سخت عذاب ہے۔ ماں کی سینہ فی ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی وہ لوگ جو کہ نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور یہ دونوں لوگ جس جگہ پہ جائیں گے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں جانے والے بھی ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں جانے والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، جہنم میں کچھ درجات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو بخش دے گا، وہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن کفر و شرک کرنے والے، منافقین، یہ دو تین جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی تو کوئی قرآن میں تو یہی ملتا ہے کہ ان کی کوئی بخشش کی صورت نہیں ہوگی۔ باقی اللہ مالک ہے اور رحمان اور رحیم ہے، اور وہ جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، جس کے لیے چاہے تو کس کی سزا اور کس کے عذاب کو کم کرے یا معاف کرے، یہ خالصتاً اللہ کے فیصلے ہیں۔ لیکن جو شرائط اللہ نے دنیا میں بتا دی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے قالو کہا، اتخذ، بنا لی ہے اللہ نے، ولدا، ایک بیٹا یا کوئی اولاد یا بیٹا۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں جو یہ بات کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا لی ہے؟ بہت سارے، یعنی مشرکین بھی کہتے تھے، جو مکے کے مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ ایک بات اپنے طور پہ سمجھ لی تھی، ان کی بھی، یہ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ان کو اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں کہتے تھے۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو یہ سب اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو ان لوگوں کو اصل ڈراؤ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، استغفر اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا بہتان ہے جو کہ اللہ کی پاک ذات کے اوپر انسانوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔ کتنا بڑا بہتان ہے، اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے جو ایک خالق کے لیے، جس کی سب مخلوق، جس کی تخلیق ہے، جو پوری دنیا کو اور زمین اور آسمان میں جو کچھ موجود ہے سب کی تخلیق کرنے والا، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے نعوذ باللہ اس طرح کی بات کہنا کہ اس کو کیا ضرورت ہے، بے نیاز ہے ہر ضرورت سے۔ ما لہم، نہیں ان کے لیے، بہی من علم، اس کا کوئی علم، ولا، اور نہ، لی آبائہم، ان کے آباء و اجداد کے لیے، کبرت، بہت بڑی، کلمتن، بات ہے، تخرجو، جو نکلتی ہے، من افواہم، ان کے منہوں سے، ان نہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، الا، مگر، کذبا، جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی یہ بات ہے جو بغیر علم کے یہ کہتے ہیں۔ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، انہوں نے کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یا نعوذ باللہ اللہ کی کو دیکھا ہے، یا اس کی اولاد دیکھا ہے کہ وہ اللہ کی ہم اولاد ہوئی ہے؟ کس طرح کہاں سے یہ بات لے کر آتے ہیں؟ یہ اتنی بڑی بات، یعنی کسی کے لیے بھی اس طرح کی اللہ کی ذات سے کوئی ایسی بات منسوب کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ ڈرتے نہیں ہیں یہ؟ ان کے منہ سے جو یہ بات نکلتی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا بہتان ہے اللہ کی ذات پہ، جو کہ پاک ہے ہر رشتے سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضرورت سے۔ وہ ایسی ذات ہے جو سب ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ ساری کمزوریاں انسانوں کے لیے ہیں، انسانوں کے پاس اسے رشتوں کی ضرورت ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہے، اس کو ساتھ کی ضرورت ہے، وہ کمزور ہے، وہ ساتھ چاہتا ہے، اس کو ضرورت ہے رشتوں کی۔ اللہ نے اس کو اس طرح بنایا ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اور یہ بات بغیر کسی علم کے، بغیر جانے بوجھے، کوئی اس کے پیچھے کوئی، کیا ان کے پاس دلیل ہے؟
کیا کوئی ایسا، کوئی ان کے پاس کوئی تصدیق کے لیے کوئی بات ہے، یا انہوں نے کوئی ایسی تحقیق کی ہے، کہیں سے انہوں نے خود دیکھا ہے، یہ کس طرح سے یہ کہتے ہیں بغیر علم کے اتنی بڑی بات؟ نہ تو ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس اس کا کوئی علم ہے. تو پھر کہاں سے یہ اس کا ایسی بات کہاں سے نکلی ہے؟ کہاں سے نکلی ہے؟ اپنے باپ دادا میں سے کسی نے یہ بات ایک عقیدت میں کہی ہوگی، وہاں سے آگے بڑھتے 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 اللہ کے قریبی بندے، پھر قریبی بندوں سے رشتہ جوڑا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پتہ ہے کہ جس طرح ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا اور جس طرح ان کی پیدائش ہوئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی ظاہر شادی نہیں ہوئی تھی، کوئی شوہر نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے، اس سے انہوں نے خود بخود ٹانکا کہاں سے کہاں جوڑ لیا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رومیوں کے ساتھ اور دوسرے عقائد کے لوگوں کے ساتھ جب یہ رہے، یونانی جو نظریہ تھا وہاں پر جس طرح کا کہ دیوی دیوتاؤں کی وہ جس طرح پرستش کرتے تھے، وہاں سے عیسائیوں میں یہ نظریہ آیا. کافی سالوں تک تو یہ بات جو ہے عیسائیوں کے ہاں بھی نہیں تھی. پھر یہودیوں میں بھی ایک گروہ ہے، باقی سب یہودی تو یہ بات نہیں کہتے، لیکن ایک گروہ ہے جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے. تو یہ بات، اس کا علم نہیں ہے ان کو کہاں سے، کس نے یہ بات کوئی تصدیق کر کے بتائی ہے؟ ان کو کوئی آسمان پہ جا کے دیکھ کر آیا ہے، یا کوئی زمین پہ کوئی کسی فرشتے یا رسول نے آ کر ان کو یہ بات بتائی ہے؟ جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ بات کہاں سے، کس طرح یہ بے بنیاد اور جھوٹی بات یہ کہتے ہیں، اتنی بڑی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں جس کا نہ ان کو کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم تھا. اور جہاں پر علم نہیں ہوتا وہاں پہ جہالت ہوتی ہے. تو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور قطعی طور پہ جہالت ہے. کوئی بات جس کا پتہ نہ ہو اپنے اندازے یا قیاس سے خود اضافہ کر کے کہہ دینا بہت بڑا گناہ ہے. نارملی بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں اور بغیر تحقیق کے آگے اس کو اور نمک مرچ لگا کے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور اگر نہیں بھی بڑھاتے اتنی ہی بات آگے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ خود نہیں ان کو پتہ ہوتا، نہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہوتی ہے، نہ انہوں نے اس کی تحقیق کی ہوتی ہے، نہ انہوں نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھانا اور اس کی اصلیت جانے بغیر یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ کی ذات کے بارے میں تو کسی بھی قسم کی بات کہنا، یعنی ایک تو بہتان ہی اتنا بڑا گناہ، اور وہ بھی نعوذ باللہ اللہ کی ذات پہ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں یہ سوائے جھوٹ کے کچھ ہے ہی نہیں، صرف جھوٹ ہے، کیونکہ عقل کے ہی خلاف ہے نا، سچ ہو ہی نہیں سکتی. کیسے کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، زمین آسمان کی تخلیق کی ہے، تمام مخلوقات کی تخلیق کی ہے. اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو رشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہوتی تو سب سے پہلے خود ہی اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پتہ چلتا کہ بھئی یہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تو پھر اللہ میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اللہ کی ذات تو سب سے برتر ہے نا، اللہ کی ذات کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. تو پھر اتنی بڑی بات جو عقل میں بھی نہیں آتی، خود ہی سوچیں تو ان کی عقل اس کا انکار کرے گی، لیکن صرف سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اپنے باپ دادا کی باتوں سے کو سن کے آگے بڑھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بڑی بات جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں سوائے جھوٹ کے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بغیر علم کے یہ اپنے منہ سے صرف جھوٹ نکال رہے ہیں. فلا اللہ کا، بس شاید کہ آپ باخعون ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا اپنی جان کو، اللہ آثارہم ان کے پیچھے، ان لم اگر نہ یومنو وہ ایمان لائیں، بہذا ساتھ اس الحدیثی کرام کے، اسفا افسوس کر کے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے، ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو. اللہ آثارہم، آثار کس کو کہتے ہیں؟ جو پیچھے پیروی یا پیچھے چلنا، یعنی ان کے پیچھے پیچھے آپ کی، یعنی یہاں پر جو آپ کی اپنی امت سے، اپنی قوم سے جو اخلاص تھا آپ کا، جو آپ کی کیا کہنا چاہیے سنسیئرٹی تھی، یعنی جس آپ اپنی
امت کو، اپنی قوم کو دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی جو آپ کے ساتھ آپ کے وہاں قریش کے قبیلے کے لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے آپ رسول تھے نا، آپ تو سب کے لیے تھے. آپ کی خیر خواہی کی یہ انتہا تھی کہ آپ کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیسے یہ لوگ ایمان لے آئیں. میں نے پچھلی آیات میں آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچا کہ چلو اگر ہاتھ لگانے سے یہ ایمان لے آتے ہیں، بتوں کو ہاتھ لگانے سے، تو میں اتنی سی تو بات ہے. جب اللہ نے آپ کو روکا اور تنبیہ بھی کی اور اس بات کی وضاحت بھی کی کہ یہ صرف اتنی سی ہی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جذباتی ہو کے اتنی ڈیپتھ میں سوچا نہیں. آپ اس بات پہ خوش ہو گئے کہ یہ سب ایمان لے آئیں گے. اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کتنے مخلص تھے. تو دین کے لیے آپ جو تھے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپاتے تھے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے تھے. کہیں سے بھی پتہ چل جاتا ہے، بار بار دیکھیں نا لوگ کتنی تکلیفیں دیتے تھے. یہ مشرکین جو تھے، کافر جو تھے، یہ کتنی تکلیفیں اور اذیتیں دیکھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کبھی کچھ آپ کے اوپر کچرا ڈال دیتے تھے، کبھی کسی اور طرح آپ کو تانے دیتے تھے، کبھی آپ کو مجنون کہتے تھے. آپ کو کتنی ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہوگی. ایک اللہ کا رسول جو کہ سچی بات، حق کی بات کہہ رہا ہے، اور اس کو اس طرح سے کہا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن آپ کو وہ جو اپنی ذات کی جو تکلیفیں تھی نا، ان کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. آپ ان سب کو نظر انداز کر کے پھر نئے سرے سے نکلتے تھے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ، قرآن کی آیات سنانے کی کوشش کرتے تھے. کیوں؟ اتنی بے غرضی، اتنا اخلاص کیوں تھا؟ اس لیے کہ آپ کو محبت تھی. آپ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایمان نہ لائیں اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں. آپ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح ان کو بچا لیں. تو آپ کو اس بات کی تکلیف نہیں تھی کہ کوئی میری بات نہیں سن رہا یا میری بات نہیں مان رہا. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں مگر میری بات، اچھا اگر یہ بات ہوتی نا، اگر انسان میں یہ والی چیز ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر 2 دفعہ کہنے کے بعد اگر کوئی نہیں سنتا تو تیسری دفعہ انسان کیا کہتا ہے، چھوڑو میں تو اتنی دفعہ کہہ چکی ہوں، میری تو بات ہی نہیں سنتے، میں اب کیوں کہہ کے اپنی بات کھوں، مجھے تو کیا ضرورت پڑی ہے میں بار بار ان کو کہوں. تو لیکن اللہ کے رسول کو یہ بات جو ہے وہ نہیں تکلیف دیتی تھی. تکلیف تو دیتی تھی لیکن اتنی نہیں دیتی تھی جتنی یہ بات تکلیف دیتی تھی کہ یہ اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو نہیں سنتے اور ایمان نہیں لاتے. اس غم میں آپ اپنے کو ہلاک کیے لیتے تھے. یعنی اتنا آپ اس بات کا اثر لیتے تھے، ٹینشن لیتے تھے، اتنا غم کھاتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. تو دیکھیں یہاں پر یہ بات ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی کسی کو دین کی کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اور اگر اس کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا ہے یا وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا وہ ہماری بات کو نہیں سنتا ہے، جو کہ ہماری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، تو ہم ہرٹ ہوتے ہیں اور ہم کتنا برا مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اب اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی دفعہ کہا جائے، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو بات سن کے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. دین کے کام کو آگے پھیلانے کا، تبلیغ کا، دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے. بار بار کہتے ہیں نا، پتھر کے اوپر بھی پانی کا قطرہ گرتا ہے نا تو اس میں بھی جگہ بنا لیتا ہے، اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. ایک پانی کا قطرہ کتنا ہلکا ہوتا ہے، کیا اس کی حیثیت اور کیا اس کی طاقت ہوتی، وہ اور پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن مستقل گرنے سے پتھر میں بھی وہ جگہ بنا کے سوراخ کر لیتا ہے. تو ایک واقعہ ہے وہ، مگر میں بھی بہت طویل ہو جاتا ہے، میں آپ کو بعد میں اگر ٹائم ہوگا تو میں سناؤں گی، اسی استقامت کے حوالے سے ہے. تو بات یہ ہے کہ دین کے کام کرنے والے کے لیے استقامت بہت ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی مشکلات سے، رکاوٹوں سے، اعتراضات سے اگر بدل ہو کے بیٹھ جائے تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا. لوگ تو کریں گے، نہیں سنیں گے تو کیا کریں. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کہیں جی 2-3 دفعہ تو کہہ چکی ہوں، نہیں پڑھتے چھوڑو، نہیں پڑھتے میں کیا کروں، میں اپنی فکر کروں، میں تو پڑھتی ہوں نا بھائی، نہیں پڑھ رہے نہیں پڑھیں. لیکن اگر آپ کو واقعی محبت ہے، اس کی مثال آپ ایسے لیں جیسے آپ کی اولاد ہے. آپ اپنی اولاد کو کتنی دفعہ کہتے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھنے کے پابند ہوتے تو آپ کتنے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں.
بار بار کہتے ہیں، چڑ بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہے بھائی ہر وقت آپ کہتی رہتی ہیں، لیکن آپ کیا چھوڑ دیتی ہیں؟ کیوں؟ اس سے کہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا، آپ پوری کوشش کرتی ہیں اپنے بچوں کو بچانے کی، یہی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ تو نبی جو ہوتا ہے نا، پیغمبر جو ہوتا ہے، وہ اپنی امت کا باپ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی محبت تھی جیسے کہ ہمیں اپنی اولاد سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی طرح اپنی امت کی فکر کرتے تھے اور اسی طرح سے خیر خواہی سے، اخلاص سے کام کرتے تھے دین کا، کہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ اور جب نتیجے میں آپ دیکھتے تھے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لوگ جو ہیں مذاق بنا رہے ہیں یا نہیں سن رہے، یا اس بات کے اوپر جو ہے بلا وجہ کی حجتیں کر رہے ہیں اور اعتراضات کر رہے ہیں، تو آپ کا دل بہت دکھتا تھا۔ اس لیے نہیں دکھتا تھا کہ میری بات نہیں سنی، مجھے کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ اس بات پہ کہ اللہ کا پیغام نہیں سن رہے، ایمان نہیں لا رہے۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو اپنے کو ہلاک ہی کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس بات پہ افسوس کر کر کے، یعنی آپ اتنا کڑتے تھے۔ سوچیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس نبی کی مرتے دم تک جس کی زبان پر یا امتی یا امتی تھا، تو امتی میری امت، جو امتی اپنی امت کو اپنے انتقال کے بعد اس تکلیف اور اس حالت میں بھی وہ اپنی امت کو یاد رکھا ہوا تھا، جس نے اس کی فکر جس کو تھی، کتنی محبت کرنے والا ہوگا وہ رسول۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا اس طرح کی محبت ہے ہماری؟ ہم اس طرح دن رات سوچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں اس محبت کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی محبت کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہیں اپنے آپ کو ختم ہی نہ کر لیں، ہلاک ہی نہ کر لیں، اتنا آپ غم کرتے ہیں، اتنا آپ ان کے پیچھے فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رسول سے کتنی محبت کرنی چاہیے، کتنا کتنا ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور باقی دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ ان کو اپنے سے کمتر، اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ایمان کے کس درجے پہ ہے دوسرا انسان۔ بظاہر ہم کیا نظر آ رہے ہیں اور دوسرا کیا نظر آ رہا ہے، اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا، نیتوں پہ، اخلاص پہ، عمل پہ، دل کے حال پہ، اس پہ فیصلے ہوں گے۔ ہمیشہ دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھیے اور ہمیشہ دوسرے کو اچھی بات کی تلقین کیجیے، خیر خواہی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اعتراض کر کے اس کو حقیر سمجھ کے نہیں۔ یہی ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ تو پھر دیکھیں ہمارا اصل کیا کام ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات نہیں مان رہا، جیسا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، ہمیں اسی پہ چلنا ہے نا، کوشش تو کرنی ہے نا، گو کہ ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن ہمیں راستہ تو وہی ہے نا، کوشش تو کرنی ہے ہمیں۔ تو کوئی بات مانے یا نہ مانے ہماری، کوئی بات سنے یا نہ سنے، اس کا افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کا غم نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کیوں نہیں سن رہے، ہماری بات کیوں، ہمیں کوئی اہمیت نہیں تھی، ہماری بات نہیں سنی، بلکہ دلی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی بات دوسروں کے دل تک پہنچائیں، اپنی ذات کی نفی کر کے، اس انداز میں کہیں کہ دوسرے مانیں، وہ بھی اللہ کے راستے کی طرف آئیں۔ اننا بے شک ہم نے، جالنا بنایا ہم نے، ما علی الارضی جو زمین پر ہے، زینتن زینت، آرائش، لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم احسن عملا کون سا ان میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کی آرائش، اس کی زینت، یعنی زمین کی آرائش اور زینت کیا ہے؟ اللہ کی تخلیقات ہے نا، جن سے زمین کو سجایا ہے، پھول پودوں سے سجایا ہے، سورج چاند ستاروں سے سجایا ہے، طرح طرح کی اور خوبصورتیاں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، مختلف قسم کے خوبصورت پرندے اور جانور ہیں۔ اس کے علاوہ
انسانوں کو بنایا، انسان کے رشتے بنائے، جس کی وجہ سے اس کو وہ دنیا، یہ دنیا ہمیں خوبصورت لگتی ہے نا. تو پھر یہ سب کچھ کس لیے بنایا ہے اس دنیا کو اتنا خوبصورت؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ایسے ہی بھیجنے کے بعد بھی تو اللہ پاک نیکی اور برائی کا، حق کا اور باطل کا، ایمان کا اور کفر کا امتحان لے سکتا تھا نا. لیکن اس دنیا کو اتنا خوبصورت، اتنا اچھا انسان کے لیے بنایا. کیونکہ دیکھیں دنیا میں ہر طرف ہمیں اللہ کی تخلیقات نظر آتی ہیں جس سے دنیا خوبصورت ہے، یا پھر اللہ کی تخلیقات کی مدد سے، یعنی انسان اور ان چیزوں کی مدد سے اور چیزوں کی کو بھی بنایا ہے. جیسے عمارتیں ہیں، طرح طرح کی خوبصورت بلڈنگز ہیں، یا اور پارکس ہیں، اور بہت کچھ ہے جو کہ انسان نے بنایا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی عقل اور صلاحیتوں سے اور اللہ ہی کی دی ہوئی جو تخلیقات ہیں ان سے کی مدد سے بنایا ہے. تو در حقیقت اس کو خوبصورت اس دنیا کو اسی لیے بنایا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون اللہ کی قدرت کا قائل ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایہم احسن عملا، آزمائش ہے کہ ان میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل. تو دیکھیں سب سے پہلے کیا آزمائش ہے کہ کون اس زینت میں کھو کر اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، اور کون ان زینتوں کو دیکھ کے، ان خوبصورتیوں کو دیکھ کے اللہ کی قدرت کا اور قائل ہوتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. تو زینتوں میں سب کچھ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا دنیا میں جو کچھ خوبصورتیاں نظر آنی ہیں، اس کے علاوہ اولاد ہے، مال ہے، گھر بار ہے، علم ہے، عہدہ ہے، یہ سب زندگی کی زینتیں ہیں. تو اب کوئی بھی اللہ کی دیوی جو نعمت ہے جس سے کہ اللہ نے زندگی کو ہماری خوبصورت بنایا ہے، وہ ہماری آزمائش ہے. چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ گھر بار ہو، چاہے وہ رشتے ناتے ہوں، یہ سب کیا ہیں ہمارے لیے؟ آزمائشیں، جس کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارا امتحان کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے. اس سے اللہ کا مقصود یہ ہے کہ سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یعنی ان سب نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد اللہ کو یاد رکھنے والا اور اس کے اللہ کا شکر گزار بندہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا کون ہے. اور ان نعمتوں میں کھو کے ان کو اس حد تک ان میں کھو جائے کہ اگر وہ چھنے تو بھی شکوہ کرے اور اپنے اللہ سے کی ناراضگی مول لے، اور اگر وہ ہیں تو ان میں کھو کے اللہ کو بھول جائے. تو دیکھیں دو باتیں اس میں یاد رکھیں گے کہ کون ہے زیادہ اچھا عمل کرنے والا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اس میں ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے؟ یعنی انڈیویجولی، یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم سب بخشے جائیں گے، وہی والی بات، بلکہ اپنے اپنے طور پہ ہر ایک کو اپنا اچھا عمل کر کے دکھانا ہے. اسی سے اس کی آزمائش ہے، اسی سے اس کی جو اس کی، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی جنت میں درجات، یا اگر وہ ایمان اس کا کمزور ہے تو پھر اس کی جو بھی اللہ پاک کے پاس جس طرح سے بھی اس کی سزا یا جزا جو بھی ہوگی، ان سب کا فیصلہ کس پہ ہوگا؟ ان نعمتوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. تو دیکھیں ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی امت سے ہیں اور آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے ذکر آتا ہے تو ہم جھوم جھوم جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑے وہ تو بزرگ ہستیاں ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کے جیسے ہم کہاں ہو سکتے ہیں، ان کے جیسے ہم کہاں عمل کر سکتے ہیں. تو دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ کہنے سے ان کے نیک عمل کا فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا. ہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو انہوں نے جو عمل کیے ہیں ویسی نیک عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا. صرف زبانی محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، عمل کر کے ہمیں دکھانا ہے. یہ ہے آزمائش. صرف ہم یہ کہتے رہے ہم تو بڑی محبت رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو آپ سے محبت رکھتا ہے آپ اس کی شفاعت کریں گے، ایمان والے ہیں ہم تو نا، ہم اللہ کے اوپر اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. تو یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. آزمائش ہے ان نعمتوں سے، ان زینتوں سے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دی ہیں. تو پھر دیکھیں اگر ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح کا عمل اس کو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو سنت پر عمل، قرآن اور سنت کو پکڑنا ہے.
قرآن نے جو بتایا سنت میں اس کی پریکٹیکل آپ کو شکل نظر آتی ہے، تو اس پر عمل کریں تو یہ احسن عمل ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ سنت پر عمل اور بدعت سے دور۔ بدعت کیا ہے؟ کوئی بھی نئی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اسوہ حسنہ سے نہیں پتہ چلتی، نہیں ثابت ہوتی، اس پہ نئی بات کو نکال کے اور اس پہ عمل کرنا، چاہے وہ نیکی کا ہی کام ہو، نیکی کا کام کرنا اور اس میں یہ سمجھنا کہ آپ کی سنت سے بھی ہم آگے نکل کے کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، تو یہ تو انسان کو خسارے میں ڈال دے گا نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی نیکی کے کام ہیں یا جو کچھ بھی اپنی امت کے لیے جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے جس طرح سے زندگی گزارنی ہے آپ نے گزار کے دکھائی ہے، اس طرح سے اگر کریں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے بڑھ کے سوچیں، عصر کی نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کے بعد سجدہ نہیں کرنا، آپ کہیں جی میں تو اس کے بعد بھی پڑھتی رہوں گی، نماز ہی تو ہے، بڑا ثواب ملے گا، تو دیکھیں کیا ہوگا، ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، خسارے میں ڈالنے والے عمل۔ کیونکہ قرآن کے بعد حدیث اور سنت کا ہی اتباع کر کے، پیروی کر کے یہ احسن عمل کیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے اللہ پاک جو ہے جانچے گا، یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اچھے عمل کرنے والوں میں بھی ایک دوڑ ہونی چاہیے، ایک مقابلہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے بھی تو درجے جنت میں بلند ہوں گے نا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ البتہ بنانے والے ہیں، ما علیہا جو اس پر ہے، سعیدن جرزا صاف میدان، سعیدن جرزا بنجر چٹیل، سعیدہ اصل میں ایسا سیدھا صاف ہموار میدان ہے جس میں کوئی اونچائی نیچائی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو زمین جو ہے نا وہ بالکل سیدھی کر دی جائے گی، اس میں پہاڑ اور سمندر اور یہ سب چیزیں، کہیں پہ نیچائی ہے گہرائی ہے کہیں پہ اونچائی ہے نا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اور جروزہ کہتے ہیں ایسی بنجر زمین جس میں سے سارے درخت کاٹ دیے گئے ہوں۔ تو اور دوسرا مطلب ہے کہ جو کھا رہا ہے جو کچھ بھی اس کو کھا کر بالکل صاف کر دینے کو کہتے ہیں جروزہ۔ تو زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کچھ کاٹ کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن ہوگا کہ زمین پر جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ اونچائی نیچائی ختم کر کے زمین بالکل صاف ہموار ایک میدان کی طرح کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو آزمائش ہے نا کہ کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت جلدی ہم بنانے والے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں نا لوگ کام، یہ سوچ کر کریں کہ یہ آزمائی جو ہے اس کا بدلہ بھی بہت جلدی ملنے والا ہے، اور ہم بنانے والے ہیں اس زمین کو بالکل سپاٹ سیدھا صاف میدان۔ قیامت کے دن جو ہے زمین بالکل وہ ہو جائے گی، جب اس پہ میدان حشر میں جب جمع ہوں گے تو یہ زمین ہموار بالکل ہو چکی ہوگی، اس میں کچھ اونچائی نیچائی نہیں ہوگی۔ اب اس کے آگے آ رہا ہے وہ واقعہ جو کہ اصل جس کے اوپر یہ سورہ کہف کا نام ہے۔ ام کیا حسبتا سمجھا آپ نے، انا بے شک اصحاب الکہف غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانو تھے وہ من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب۔ کیا گمان کیا ہے، کیا سمجھا ہے لوگوں نے؟ میں نے بتایا تھا نا اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہودیوں نے کہ ایک گروہ نے جو ہے وہ یہ سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ قریش مکہ کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے یہود مدینہ جو تھے انہوں نے پوچھا تھا تاکہ مطلب یہ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں یا نہیں، کیونکہ اس واقعے کا علم نہیں تھا مکے میں یا عرب میں کسی کو بھی۔ تو اب اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ کہف ظاہر ہے کیا سمجھا ہے انہوں نے کہ وہ غار والے جو تھے وہ کون تھے، اصحاب الکہف غار والے، والرقیم رقم ہوتا ہے نا لکھنا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تو رقیم اس سے مراد وہ تختی ہے جس پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو
ان کو اصحاب الکہف والرقیم بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اصحاب الکہف الگ ہیں اور اصحاب الرقیم الگ ہیں، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب الرقیم وہ ہیں جن کے کتبے پہ نام لکھا ہوا تھا، اصحاب الکہف جو ہیں وہ 3 لوگ ہیں جو غار میں پھنس گئے تھے، بنی اسرائیل کے تھے، لیکن کیونکہ ہمیں آگے قرآن میں جو ہمیں واقعہ نظر آ رہا ہے اس میں اور اس طرف کوئی بھی اشارہ نہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصحاب الکہف جو ہیں اور رقیم جو ہیں وہ ایک انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کا آگے قصہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ غار میں تھے، اور رقیم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ بعد میں ان کے نام لکھ کے کتبہ جو ہے وہاں پہ گاڑ دیا گیا تھا جس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اس اصحاب کہف کے واقعے کو ایک بہت غیر معمولی واقعہ سمجھتے ہو اور ہماری ایک بڑی عجیب نشانی سمجھتے ہو، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تخلیق اور ہماری قدرت میں تو اس سے بھی بڑے بڑے عجائبات موجود ہیں۔ یعنی تم تو یہ گمان کر رہے ہو کہ یہی ایک کوئی بڑی عجیب بات ہے ہماری نشانیوں میں سے، لیکن اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ عجیب اور اس کی قدرت میں اس سے بھی زیادہ حیرت ناک عجائبات موجود ہیں۔ تو آگے پھر اب ہم اس کا واقعے کو ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کن کا ذکر ہے اور کس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔